बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिद्दत तलब इज़ा कलम स्नेहा रऊफ़। किस्त नंबर 15। इसके साथ जो हुआ उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं, लेकिन बासे ज़्यादा तुम मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। इसने आंखों में सुर्खी को कम करने की कोशिश की। तुम्हारे भाई ने मेरी मासूम बहन जो लाडली थी मेरी बेहद, इसके साथ ऐसा किया है। रुबाब यज़दानी, तुम इस सब में मैं क्यों घसीटी जा रही हूँ? वो खुद आई थी, मैंने तो नहीं। अपने हाथ पर हल्की सी जलन महसूस करते इसने देखा जिसने सिगरेट हल्का सा इसके हाथ पर रखा था। फिर इसी सिगरेट का धुआं हवा में मुअल्लक किया था। बकवास नहीं, वो कहते हैं ना, इंसान अपने गुनाहों की सज़ा अपने करीबी लोगों को तकलीफ़ में देख कर चुकाता है, तो बस यही समझ लो। वो तुम्हारी सगी बहन तो नहीं थी ना? इसने हिचकियाँ लेते कहा। इसने अनजाने वजूद से इसे नफ़रत सी महसूस हो रही थी। वो औलाद जैसी थी मेरी छोटी बहन। मैंने इसका हर लाड उठाया सिर्फ़ इसलिए कि वो महरूमी में ज़िंदगी गुजारती आई है, कहीं ज़िंदगी से हार ना मान ले। और देखो तुम्हारे भाई ने इसे ऐसे हराया कि अब वो उठ नहीं पा रही है। माजी की याद जहन में लहराते ही वो चौंकी थी। इस शख्स में वो इतनी गुम हो गई थी कि इस बात को यकसां भूल ही गई थी। डीलर्स मैं मसरूफ़ हूँ, इसके अलावा भी तुम्हारी मसरूफ़ियत काफ़ी है, मुझे सुनने को अक्सर मिलती रहती हैं। कौन सी मसरूफ़ियत हैं? वो पहले ही थका था, ऊपर से इनके सवालात। मन्नत नामी लड़की कौन है? इसका यहाँ क्या जिक्र? वो सीधा होकर बैठा। तुम बताओ, लगता क्या है? कोई ख़ास है जो तबरेज़ शाह की नज़रों के हिसार में रहती है 24 घंटे? कुलीग है और कुछ नहीं। कुलीग ही रखो इसे। ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा? तुम्हें देखा देकर आखिर में सारा क्रेडिट खुद ले गई। काम का तो कितना नुकसान होगा तुम जानते हो? जी ऐसा कुछ नहीं होगा। आज भी हमेशा की तरह इनकी बातें बुरी लगने के बावजूद वो खामोश रहा था। वजह यही थी कि उन्होंने पाला था इतने से महंगे तलीमी अदारों में पढ़ाया था। मोहब्बत नहीं करते थे, वो जानता था, बल्कि इसे मोहब्बत अपनी ज़िंदगी में मिली ही कहाँ थी। इसकी अपनी सगी माँ के पास इसके लिए वक़्त ना था, तो वो तो फिर सगा बाप था जो कम से कम इसकी ज़रूरियात तो पूरी करता था ना। वो जानता था इसका बाप भी मतलबी है। तबरेज़ शाह का हावज़ा कितना तेज़ है सब जानते थे। इसने कम वक़्त में काफ़ी तरक्की पाई थी और कंपनी का सारा प्रॉफिट इसके बाप के अकाउंट में जाता था। वो उफ तक नहीं करता था। इसने लगाने में भी किस पर था? बस मुझे अब वो लड़की तुम्हारे आसपास ना दिखे, नहीं तो इसका कोई बंदोबस्त मैं करवाऊंगा। उन्होंने करफोर से कहते अपनी शॉल कंधों पर ठीक की तो वो भी उठ खड़ा हुआ। मैं औरतों की कितनी इज्जत करता हूँ ये आप भी जानते हैं। मैं इसे फासले पर रहूँगा। बेहतर है आप भी मेरी मखबरियाँ करवाना बंद करें। वो पहली बार संजीदगी से कहता बाहर निकल गया था। अगले दिन इसने मन्नत को वो सब जब करते देखा था तो वो सारा गुस्सा इस पर निकाला था। बेहतर यही था वो फ़िलहाल इससे दूर रहता। मन्नत अजीब से एहसासात में गिरी थी। क्या वो गलत था जो इस शख्स की आंखें बयान करती थीं, या वो सब जो इस शख्स की ज़ुबान से आज अदा हुआ था? तबरेज़ शाह, तुम खुद आओगे मेरे पास? वो मैं मजबूर करूँगी तुम्हें। तुम कुछ सोचते वो धीमा से मुस्कुराई थी और फिर आंखें मूंद गई थी। और फिर एक दूसरे के सामने होते हुए भी उन्होंने एक दूसरे को नज़रअंदाज किया था। मन्नत इसे देखती थी, इसके दिल को कहाँ करार आता था। वो तो मोहब्बत में डूबी थी, लेकिन तबरेज़ शाह ने इसे ऐसा नज़रअंदाज किया था कि कभी कभी इसे गुमान होता वो वहाँ मौजूद भी है या नहीं। वक़्त गुजर रहा था। 1 हफ्ते में वो डील मुकम्मल हो जानी थी जिसके लिए वो दोनों साथ काम कर रहे थे। अभी भी वो इसके ऑफिस के पास से गुजर कर बाहर जाती कि अंदर से आने वाली आवाज़ पर ठिठर कर रुकी थी। कैसे हो शाह? कितने अरसे बाद हम मिले हैं। वो भी तुम्हारे वालिद साहब। अगर मुझे ना बता पाते तो मुझे अंदाज़ा ना हो पाता कि तुम इस कंपनी के मालिक हो। इस लड़की ने गले में लगाते कहा। तबरेज़ शाह ने दरवाजे के बाहर खड़ी मन्नत को देखा जो संजीदगी से इन्हें देख रही थी। ओह क्या हुआ? इसका जवाब ना पाते इसने पीछे देखा। वो एम्प्लॉई है, इसे बोलो आ जाए अंदर। अब इतना भी हम कुछ पर्सनल नहीं कर रहे थे, इस लड़की ने बाल झटकते कहा। तो मन्नत ने इस तसाइया नज़रों से तबरेज़ को देखा। मिस्टर तबरेज़, ये डील पर हमारा काम मुकम्मल हुआ। प्रोडक्शन पहुंचा दीजिएगा। हफ्ते को ये सारा इन्हें डिलीवर कर दिया जाएगा। और मिस ध्यान से, एम्प्लॉय नहीं हूँ, जिस डील पर ये काम कर रहे हैं इनकी पार्टनर हूँ मैं, इसने कड़वे लहजे में कहा। तो लड़की ने आंखें घुमाई। हफ्ते को मुलाकात आप जारी रखिएगा। वो तंजिया कहती इसकी बात काटती निकल गई थी। मकसद साफ, इसके गले मिलने वाले मंजर की तरफ निशानदेही करना था। मन्नत इसे पहचान गई थी। वो सारा भट्ट थी, जिसके किसी सियासी जमात की रुकन की बेटी, जो यूनिवर्सिटी में भी अक्सर तबरेज़ के साथ होती थी। कल जब जून ने शख्स ने इसका हाथ पकड़ा था तब तबरेज़ शाह की आंखों में सुर्खी उतर आई थी। आज कैसे इसने किसी गैर औरत को इजाज़त दी थी इसे गले लगाने की? मर्द सब काम अपने हिसाब से करता है। जो इसे बुरा लगा है वो बुरा है, और जो औरत को लगा इससे क्या?
یہی فرق پڑتا ہے۔ نہیں نہیں، وہ تلخی سے مسکراتی اس آفس میں دوبارہ کبھی نہ آنے کا وعدہ خود سے کرتی نکل گئی تھی۔ سارا آئندہ سے دھیان رکھنا، اس طرح سے ملنا مجھے بالکل پسند نہیں۔ اس کے جاتے ہی وہ ہوش میں آیا، اب تو سب ایسے ہی ملتے ہیں۔ خیر ہفتے کو کیا ہے، ہمارے پروجیکٹ کی سیکس پارٹی ہے۔ وہ کہتے بنا اسے بیٹھنے کا کہے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تو وہ بھی بنا شرمندہ ہوئے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں بلاؤ گے؟ تم بھی آ سکتی ہو، بتاؤ کیا کام ہے؟ تھا نہیں، بس تم سے ملنے آئی تھی، اس نے بال ادا سے پیچھے پھینکتے کہا۔ مجھے میٹنگ میں جانا ہے، میں وقت نہیں دے پاؤں گا، معذرت، میں انتظار کر لوں گی تمہارا، مجھے کافی وقت لگ جائے گا، انتظار بیکار ہے۔ اس نے ڈھکے چپ لفظوں میں اسے کچھ سمجھانا چاہا تھا، لیکن وہ کہاں اتنی سمجھدار تھی۔ وہ سارا بھٹا نے منہ بنایا تھا۔ میرا ڈرائیور چھوڑ آئے گا تمہیں، مل کر اچھا لگا۔ وہ کہتے باہر نکل گیا تھا تو وہ منہ بسورتے ہوئے باہر نکل گئی۔ انکل آپ کا بیٹا مجھے ذرا منہ نہیں لگاتا، اس نے فون کرتے کہا۔ میں پوری کوشش کروں گی، پر بھائی وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس نے روندے لہجے میں پوچھا تھا۔ رباب، میں تمہیں آج کے بعد اس کے لیے روتے نہ دیکھوں، درید نے بھاری دل سے کہا تھا۔ وہ سب جانتا تھا بھائی، سب کہ مجھے اس سے محبت کب سے ہے، کتنے سالوں سے، پھر بھی اس شخص نے ایسا کیا۔ مجھے نفرت ہے اس لڑکی سے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، رباب نے کہا تو درید نے جھٹکے سے دکھتا سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی غلطی نہیں ہے، ہلکا سا احتجاج کیا گیا۔ یہ سب اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اسے غلط فہمی ہے کہ کوئی آپ نے کچھ اس کے ساتھ برا کیا، اور اس نے باسط کو بھی یہی بتایا، اور باسط نے اس کا بدلہ مجھ سے یوں لیا ہے۔ درید نے اسے روتے دیکھا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا اسے سونے کا کہتا باہر نکل گیا۔ تسلی دینے کے لیے اس کے پاس کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ وہ دونوں بھائی بہن انہیں اندیکھی آگ میں جھونک کر خود بری اور ذمہ ہو گئے تھے۔ تم جو نقصان کر کے گئی ہو نا، میرا رباشا حق، اس کا بدلہ سود سمیت لوں گا میں تم سے۔ اس نے کمرے میں جاتے ہوئے آنکھوں کو زور سے رگڑتے ہوئے کہا تھا۔ اس گاڑی کا پیچھا کرو، اس کی ہر لوکیشن مجھ تک پہنچنی چاہیے۔ اس نے فون کرتے کہا۔ منزل نہ جانے انہیں کہاں لے جاتی کون جانتا تھا، لیکن ایک بات تو طے تھی، وہ چاروں ایک دوسرے کو بھولنے تو نہیں والے تھے۔ وقت گزر رہا تھا، رباشا کی اکثر طبیعت اپنی حالت کی وجہ سے خراب ہو جاتی، باسط اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا، اور وہ ایک دوسرے کو یہ دکھانے کی کوشش میں ہلکان تھے کہ وہ دونوں سے الگ ہو کر خوش ہیں، لیکن رات کے سائے پھیلتے ہی وہ دونوں یادوں کے بھنور میں پھنستے چلے جاتے تھے۔ 5 ماہ ہو گئے تھے اسے دیکھے۔ رباشا آج اپنا چیک اپ کروانے آئی تھی۔ اس بھاری وجود کے ساتھ نکلنا اب اسے بے حد مشکل لگنے لگا تھا۔ اندر داخل ہوئی تو ڈاکٹر اسے دیکھ رہی تھی۔ باسط باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ باسط اپنے فون میں مگن تھا، جب نظر سامنے اٹھی اور پلٹنا بھول گئی، وہی تھی وہ۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اتری تھی، کیونکہ وہ اکیلی نہیں تھی، فائدہ اس کے ساتھ تھا۔ وہ دونوں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ باسط نے ہاتھ کی مٹھیاں بیچیں اور انہیں دیکھنے لگا۔ رباب کا ہاتھ فاہد کے کندھے پر دیکھتے اس نے شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھا اور نمبر ملاتے فون کان سے لگایا۔ اگلے 5 منٹ بعد گراؤنڈ فلور پر جانے والی لفٹ بند ہو جانی چاہیے۔ وہ اس کے پیچھے گیا جہاں وہ دونوں لفٹ میں جا رہے تھے۔ اس نے فائدہ کا کندھا تھپتھپایا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ رباب چونکہ آگے تھی اس لیے کچھ دیکھ نہیں پائی تھی۔ جی، میری بیوی سے دور رہو فاہد، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ جاؤ، مجھے اپنی بیوی سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ بنا اس کی بات سنے وہ اس کے پیچھے لفٹ میں داخل ہوا اور فوراً گراؤنڈ فلور کا بٹن دبایا۔ وہ جو فون چیک کر رہی تھی، اس نے مسکرا کر اوپر دیکھا اور اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھتے اس کی مسکراہٹ تھمی تھی۔ تم کیوں اب اس تھوڑے سے عرصے میں یہ بھی بھول گئی ہوں کہ تم شادی شدہ ہو اور ایک عدد شوہر ہے تمہارا۔ باسط نے ایک قدم اس کی طرف لیتے کہا۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، اور فاہد کہاں ہے؟ تم اندر کیسے آئے؟ ابھی میں موجود ہوں، مجھ سے بات کرو۔ اس کا فون ہاتھ سے لیتے لفٹ کی دیوار پر مارتے دھاڑا، تمہارا دماغ خراب ہے؟ وہ چیخی اور جھٹکے سے لفٹ رکتے محسوس کی۔ اس نے بے یقینی سے یہاں وہاں دیکھا۔ یہ کیوں رک گئی؟ یہ شخص تمہارے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ تم سے مطلب مسٹر باسط، یا اپنے کام سے کام رکھو۔ اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے دھکا دینے والے انداز میں کہا جو اس کے نزدیک آیا تھا۔ مت بھولو اب بھی تم میرے نکاح میں ہو۔ باسط نے اس کی کلائی کو مروڑتے اس کی کمر سے لگایا تھا۔ دور اور رباب نے اسے دیکھتے کہا۔ باسط نے اسے دیکھا جس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے، اب وہ کافی کمزور بھی ہو گئی تھی پہلے سے۔ مجھ سے دوری کا کافی صدمہ لیا ہے تم نے؟ اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے وہ مسکرایا تھا۔ تمہاری غلط فہمی ہے، میں خوش ہوں، وقت پر ایسے شخص سے میرا پیچھا چھوٹ گیا جس کا دل ہی میلا ہے۔ باسط نے اس کا جبڑا بیچتے اسے پیچھے لفٹ کی دیوار سے لگایا۔ تمیز سے بات کرو رباب، کس رشتے سے؟ کیا میں تمہیں جانتی ہوں؟ وہ تلخی سے بولی۔ باسط نے اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ دیکھتے پل میں فیصلہ کیا اور اس پر جھک آیا۔ اپنے ہونٹوں پر اس کی جارحانہ گرفت محسوس کرتے وہ پھر پھراگ کر رہ گیا تھا۔ اس رشتے سے؟ مجھے لگتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی جواب تمہیں مطمئن نہ کر پاتا۔
رباب نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ میں تمہیں دوبارہ اس لڑکے کے ساتھ نہ دیکھوں۔ رباب باسط نے اس کے لبوں کو انگوٹھے سے سہلاتے کہا۔ تو ٹھیک ہے، میری بھی ایک شرط ہے۔ کیا اپنی بہن کو نکال دو گھر سے، میں تمہاری بات مان جاؤں گی۔ وہ غلط فہمی ہے تمہاری کہ میں ایسا کروں گا۔ باسط اس سے دور ہو کر کھڑا ہوا۔ مجھے اس رشتے سے آزاد کرو باسط، اس نے خاموشی کو توڑتے کہا۔ تو باسط نے اسے دیکھا۔ ناممکن، میں ممکن بنا دوں گی اسے کورٹ میں کیس کر کے۔ چلو یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ باسط نے فون نکالتے میسج کیا اور اسے دیکھا جو سرخ چہرے سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم نے آج ایک بار پھر ثابت کر دیا تمہاری بہن تمہارے لیے ہر رشتے سے زیادہ ضروری ہے، اس نے آنکھ سے آنسو صاف کرتے کہا۔ تمہیں تمہاری بہن مبارک ہو، کیونکہ بیوی تو اب کبھی نہیں ملے گی، وہ کہتی لفٹ کھولتے ہی باہر نکل گئی تھی۔ باسط کتنی ہی دیر وہاں کھڑا اس کے لفظوں پر غور کرتا رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے ان دونوں کی آفس میں مصروفیت بڑھ گئی تھی۔ کام اپنے آخری مراحل پر تھا۔ فوراً کمپنی کو جمعے کے دن ہی ساری پروڈکٹس دے دیے گئے تھے جو انہیں پسند آئے تھے، کیونکہ وہ پہلے ہی سب دیکھ چکے تھے۔ آج اسے پروجیکٹ کی کامیابی کی پارٹی تھی۔ اس ڈیل سے ان دونوں کو فائدہ ہوا تھا، لیکن تبریز نے آدھے سے زیادہ کریڈٹ اور کیش نامحسوس انداز میں منت کی کمپنی کو دیا تھا۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی، لیکن وہ اب تک نہ آئی تھی۔ اسے شرمندگی ہوئی کیونکہ فوراً کمپنی کے ممبران بار بار اس کا پوچھ رہے تھے۔ منت نے گاڑی سے نکلتے اپنا فون دیکھا جہاں اس شخص کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے کال کاٹی اور اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی کافی لوگوں کی نظریں اکٹھی اس پر گئی تھیں اور اس شخص پر جو سامنے ہی سارا بھٹا کے ساتھ کھڑا تھا۔ میرون پاؤں کو چھوتے سمپل ریشمی فراک میں دوپٹہ اچھے سے سینے پر پھیلائے، بھاری جھمکے، ہلکے میک اپ اور اونچے جوڑے میں وہ دلکش لگ رہی تھی۔ جون کی بات یاد آتے ہی تبریز شاہ نے اس کے میرون جوڑے کو سلگتی نگاہوں سے گھورا تھا۔ منت نے اسے کئی بار دیکھا تھا، جو رائل بلو 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ بال جل سے سیٹ کیے گئے تھے، چہرے پر سخت تاثرات جمائے وہ یہاں موجود تمام سنگل لڑکیوں کے دل پر چھا رہا تھا۔ اس کا دل دکھا کیونکہ اس نے اب تک منت کو ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کا نام اکٹھے بولا گیا تو وہ دونوں کی نظریں ملی، لیکن منت نے سر جھکا لیا۔ انہیں مبارکباد دی گئی تھی۔ پھر کھانے کا دور چلا تھا۔ لوگوں کے ہاتھوں میں ملبوس شراب کو دیکھتے منت کو حیرت ہوئی تھی۔ کہنے کو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا۔ لڑکیوں کے کپڑے بھی ایسے تھے، اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ لوگوں نے لفظ ایلیٹ کو کیا سمجھ لیا تھا۔ آدھے کپڑے پہننا حرام، کھانا پینا، وہ سب پڑھے لکھے جاہل تھے جو یہ نہ سمجھ پائے تھے کہ لفظ ایلیٹ آپ کے کردار، آپ کے اخلاق، آپ کے وجود سے منسلک ہر بات کی نمائندگی کرتا ہے۔ خیر وہ سائڈ پر بیٹھ گئی تھی کیونکہ یہاں کچھ بھی اسے اپنے کھانے کو نہیں ملا تھا، لیکن بھوک بھی شدت سے لگی تھی۔ ابھی وہ کچھ سوچتی کہ ویٹر اس کے پاس آیا۔ میم یہ آپ کے لیے۔ اس نے آگے کھانے کی ٹرے کی تو وہ چونکی جس میں برگر کے ساتھ کوک تھی اور میٹھے میں کپ کیک تھا۔ یہ کس نے دیا ہے؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ تبریز سر نے آرڈر کیا تھا تو اس مینیجر نے آپ کو دینے کا بولا۔ ویٹر کہہ کر چلا گیا۔ اس کا دل دھڑکا۔ وہ بھولا نہیں تھا منت مٹن یا بیف والی کوئی ڈش نہیں کھاتی ہے۔ ابھی وہ کھاتی کے سامنے سے سارا آئی۔ او سوری، یہ ویٹر بھی نہ تمہیں دے گیا؟ شاہ نے یہ میرے لیے منگوایا تھا، میرے کہنے پر، کیونکہ مجھے یہ سب نہیں کھانا تھا، وہ کہتی اس کے ہاتھ سے ڈش لے کر چلی گئی تھی۔ اس کا دل جو دھڑکا تھا پھر سے ساکت ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں پل میں نم ہوئی تھیں۔ اس نے ساتھ موجود ٹرے جو ابھی رکھ کر گیا تھا، ویٹر اس میں سے مٹھائی اٹھائی اور کھا گئی۔ 2-3 کھانے کے بعد اس نے پانی پیا۔ مٹھائی کچھ کڑوی سے اسے 1-2 نوالوں میں لگی تھی، لیکن وہ نظر انداز کر گئی تھی۔ اب کوئی اس میں تو کچھ ملانے سے رہا تھا، لیکن وہ غلط تھی۔ 10-15 منٹ میں اس کا سر بری طریقے سے چکرا رہا تھا۔ اس نے کہا تھا نہ تم سرخ لباس میں اسپائسی لگو گی۔ اسے اکیلے بیٹھا دیکھ کر جون آیا اور یہاں وہاں دیکھا، تبریز نہیں تھا کہیں آس پاس۔ جون کیا تم یہ سامنے سے میرے مینیجر کو بلا سکتے ہو؟ اس نے انگریزی میں کہا تو وہ مسکرایا۔ کیوں، کیا ہوا؟ جو اسے کہنا ہے مجھے کہو، دوست سمجھ کر ہی کہہ لو۔ آج ہماری آخری ملاقات ہے، میرا سر گھوم رہا ہے، اسے بلاؤ تاکہ میرے ڈرائیور کو بلا دے، وہ مجھے واپس جانا ہے گھر۔ اچھا آؤ میں گاڑی تک چھوڑ آؤں، جون نے اسے کہا تو وہ سر ہلاتی اس کے ساتھ ہوئی، کیونکہ آج جون کی نظروں میں اسے کچھ نہ دکھا تھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے تھی، لیکن سامنے میز کو نہ دیکھ پائی اور اس سے ٹکرائی۔ اس پر موجود بھاری اور قیمتی وانس زمین بوس ہوا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ تبریز شاہ نے اسے دیکھا جو خالی نگاہوں سے اس جگہ زمین پر بکھرے کانچ کے ٹکڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے مینیجر کو اشارہ کیا اور خود بھی آگے بڑھا۔ ان کو چکر آ رہے تھے۔ جون تبریز کو دیکھتا جلدی سے بولا، مبدو کوئی اسے غلط نہ سمجھے۔ تبریز کا مینیجر منت کو باہر لے گیا اور اس کی گاڑی میں بٹھاتے اے سی آن کیا اور اسے پانی کی بوتل لا کر دی۔ یہ سب اسے تبریز نے میسج کیا تھا کرنے کو۔ 20 منٹ بعد تبریز بھی آتا دکھائی دیا تو پیچھے ہوا۔ وہ تب سے وہاں کھڑا تھا۔ کیا ہوا انہیں؟ سر کو شاید کچھ کھا لیا جس میں نشہ تھا۔
اس کے مینیجر نے کہا اوکے اندر سب سنبھال لینا، لوگ تمام جا چکے ہیں، ہوٹل کی انتظامیہ کو اس وانس کے پیسے ادا کر دینا، کل ملتے ہیں۔ اوکے سر۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے گاڑی تیزی سے سڑک پر ڈالی تھی۔ آپ کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے رباشا درید، ڈاکٹر نے اس کی رپورٹس دیکھتے کہا۔ آپ کی ڈائٹ بہت خراب جا رہی ہے اور آپ بالکل اپنا خیال نہیں رکھ رہی ہیں، آپ کے کیس کو میں کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، ڈاکٹر نے کہا تو اس نے سر اٹھایا، اپنے سامنے موجود اس شخص کو دیکھا جو سرخ آنکھوں سے نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ 5 ماہ اس نے ہر رات اس شخص کو یاد کیا تھا، اسے دیکھتے اس نے آنکھیں جھکائیں۔ اس نے ڈاکٹر کو کچھ کہا تو ڈاکٹر ایکسکیوز کرتی باہر نکل گئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے یہ سب کر کے تم اچھا کر رہی ہو؟ اگر یہ مجھ سے بدلہ لینے کا طریقہ تو نہایت گھٹیا ہے، درید نے رباشا کو کرسی کی طرف جھکتے کہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ منمنائی تھی۔ تیار ہو میری اولاد میرے حوالے کرنے کے لیے؟ اب کی بار اس کی آواز میں مسکراہٹ کا عنصر نمایاں تھا۔ میں نہیں دوں گی۔ کیوں؟ ایسا تم نے ہی کہا تھا۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، وہ ہلکی آواز میں بولی۔ اس کا ستا ہوا چہرہ اس کا حال بیان کر رہا تھا۔ درید کا دل کیا سب کچھ بھلا کر اس کو خود میں چھپا کر اس کے چہرے پر مرہم رکھے جو اپنے رنگ کھو چکا تھا۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو ٹھیک سے؟ اسے کھڑا کرتے درید نے سنجیدگی سے پوچھا۔ دل نہیں کرتا، وہ ہلکے سے بول کر اپنی انگلیوں سے درید کے بازوؤں پر گول گول دائرے بنانے لگی۔ تم نے مجھ سے زیادہ خود کے ساتھ برا کیا ہے رابی، یہ جانتے ہوئے کہ تمہارے وجود کو درید یزدانی سے بہتر کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ درید یزدانی کے اس کو لے کر سارے بھرم پانی ہوئے تھے جو اس نے اسے معاف نہ کرنے کے لیے اور نفرت کرنے کے لیے کیے تھے۔ اسے اس حال میں دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا تھا۔ شاید محبت میں ایسا ہی ہوتا ہے، محبوب لاکھ غلطیاں کرے دل اسے 1000 بار معاف کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، ایسا ہی اس نے کیا تھا لیکن آپ ناکام رہے۔ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ ایسا کرنے پر مجھے تم سے نے مجبور کیا تھا، مت بھولو تھک گئی ہوں۔ اسے لڑکھڑاتے دیکھ کر درید نے اسے واپس کرسی پر بٹھایا تھا۔ شال کہاں ہے تمہاری؟ اس کے ہلکے سے دوپٹے کو دیکھتے اس نے سختی سے استفادہ کیا۔ گرمی لگ رہی تھی اس لیے گاڑی میں اتار دی۔ وہ پھر ہلکی سی آواز میں بولی تھی، اگلی بار مجھے باہر اتری نہ دکھے اور اپنے کھانے کا دھیان رکھو رباشا، میں آخری بار بول رہا ہوں تمہیں۔ وہ کہہ کر اٹھا اور باہر نکل گیا۔ وہ جو اس سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ ابھی تو دیکھا تھا اسے اور وہ پل میں اس سے دور ہو گیا تھا۔ وہ یہ سچ تھا اس کی حالت دن بدن گرتی جا رہی تھی کیونکہ وہ ڈھنگ سے نہ کھا رہی تھی نہ کچھ۔ وہ 4 لوگ ایک دوسرے سے خود دور ہوئے تھے لیکن اب بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے ایک دوسرے کے لیے۔ ان کا کل اچھا تھا یا اس سے بھی بھیانک وہ خود نہیں جانتے تھے۔ جاری ہے۔